अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले ऐसे लोग जो फ्रंट लाइन पे जंग लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी इल्तजा आपने सुनी कि खुदा का नाम है घरों में रहें, और ख़ास तौर पर जो नमाज तरावी और बाकी नमाज़ों के हवाले से जो फैसला किया गया है उसको वापस लेने का मुतालबा किया गया है, और साथ ही साथ बड़ी अलार्मिंग फिगर्स उन्होंने पेश किए हैं कि ये ना हो कि मई के अंदर ये बीमारी पीक पर आ जाए और हम सड़कों पर इलाज कर रहे हों। आज का हमारा पहला मौजू यही है, और हम बात करेंगे दूसरे इस्लामोफोबिया के हवाले से कि आज फिर भारत के हवाले से तनकीद हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों पर को निशाना बनाया जा रहा है कोरोना के हवाले से। आज अरब ममालिक के कई अफराद ने उस पर तनकीद की है और भारत को निशाना बनाया है, और बात करेंगे आज मिशन निसार की। और यह साहब, पहला जो हमारा सेगमेंट कि डॉक्टर्स आज फट पड़े जो इलाज कर रहे हैं, और जो अलार्मिंग फिगर उन्होंने कि सिर्फ सिंध में 162 डॉक्टर्स तिब्बी अमला कोरोना के शिकार हो चुका है, और वो ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, और ये ना हो कि इतनी तादाद बढ़ जाए और डॉक्टर्स ना मिले। देखिए, वक्त के साथ साथ हमारी हुकूमत की कन्फ्यूजन जो है ना वो बढ़ती हुई नजर आती जा रही है, और मुझे लगता यह है कि अगर कुछ अरसे के बाद जो मामला खुदा न खास्ता आगे पीक में गया तो इनसे संभलेगा नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि ये सारी सजेशंस डॉक्टर पहले दिन से दे रहे थे। बिल्कुल। इमरान खान साहब जो हैं शौकत खानम में क्या पीटीआई के किसी रुकन को सुनेंगे कि यहाँ किस किस्म की सैनिटेशन होनी चाहिए और जहाँ किस किस्म के हालात होने चाहिए, या वहां सुनेंगे कि यहाँ भूख से नहीं मरने चाहिए और अपनी उसमें डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। सिचुएशन ये है कि आप एक हेल्थ सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आप उसमें कंपैरिजन कर रहे हो कि नहीं हम भूख से मर जाएंगे, हम उससे नहीं मर जाएंगे। एक आदमी डेथ बेड पे जा रहा है और उस डेथ बेड को आप कंपैरिजन करो, पूरे मुल्क को आपने कंफ्यूज किया है यार, पूरे मुल्क को। जिस तरह की आपने तकरीरें की हैं, जिस तरह की आपने गुफ्तगू की है लोगों के सामने खड़े होकर, कभी कहा है कि जी लोग जो है लोगों को लूट मार करेंगे, लोग कहेंगे ये कर देंगे, और तो जिस तरह की सियासत हुई है, आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क की हालत क्या होगी इस वक्त। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अभी तक बचे हुए हैं। आप अंदाजा करें कि ये मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा हुआ है, सारी अखबारें मैं आपको बता रहा हूं, जिन मुल्कों के अंदर ये वबा की सूरत पे फैल गई उनको समझ नहीं आ रही कुछ के हम क्या करेंगे। आज इस वक्त सबसे बड़ी क्राइसिस ये बना हुआ है कि उनको वो इकोनॉमी उनकी इस तरह डूबी है, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी डूबी है कि उनका तस्वर वो करते हैं वापस नहीं आ सकेंगे। 8 सर्विसेज ऐसी हैं कि जिसके बारे में वो तस्वर करते हैं कि अगले कई सालों तक हम शायद वापस ना आए। सबसे बड़ा जो इसका बहामास और ये पूरे इलाके का था, वो क्रूज की सर्विस होती थी। 170 अरब डॉलर का क्रूज बंद पड़ा हुआ है, ना जहाज चल रहे हैं, ना शिप चल रहे हैं, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। ठीक, उसके साथ साथ एयरलाइंस बंद पड़ी हुई हैं, क्या अमेरिकन एयरलाइन और क्या यूनाइटेड एयरलाइन, तो क्या सारी की सारी क्या क्या चीजें चला करती थी। उसके साथ साथ आपके तमाम कॉन्सर्ट्स, हर एवरीथिंग इज क्लोज, हर चीज बंद है। और वो उसके बाद आप अंदाजा करें कि वो सिर्फ उनके यहाँ 44,000 मरे हैं ना। पाकिस्तान से डबल आबादी है अमेरिका की, उसके बावजूद भी वो समझते हैं कि हम थ्रेट पे हैं। आपने सबसे पहले ये सिनेरियो पेश किया कि हम मर गए कि भूख से। ये ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब को अभी पता चल गया कि परसों पाकिस्तान के गले के गोदाम खाली हो जाएंगे, खेतों को आग लगा देगा कोई, पैसा खत्म हो जाएगा और लोग भूख से मरना। कोई मतलब एक नॉर्मल सेंस जो होती है ना किसी पॉलिटिशियन की, छोटी सी भी सेंस कि पाकिस्तान के अंदर फूड स्टोरेज कितना है, बुलाते पूछते हैं कि फूड बास्केट कितनी है, और तफसील से हर प्रोग्रामों में कहा है कि आप किस तरह लोगों को तकसीम कर सकते। नहीं, आज से कितने दिन पहले टाइगर फोर्स का ऐलान हुआ था? महीना हो चला, महीना हो गया। कहां है? नहीं, तो भर्ती हो रहा है। नहीं, कहां है वो? उस्मान डार कहां है? 10 लाख बंदे आ रहे हैं, बाइयर आ रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं खान साहब, लोग कहते हैं कि हवा की बातें हैं आपकी। और टाइगर फोर्स अगर आपने उसमें कंप्यूटराइज करके कर ली तो क्या कर लिया आपने? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन बिल्टअप हुई तो ये 12,000 रुपए कोई उसके हवा में उड़ जाएंगे जो आपने तकसीम कर दिए, इसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ये है वो कंफ्यूजन जिसके ऊपर पहले आपने अपने बंदों को लगाया, उधर से अली जैदी बोल रहा है, उसके फासिल वाडा बोल रहा है, आज शमीर नकवी साहब ने सब्जी बाजार लगाया हुआ है, सब्जी मंडी बना दी उधर। हो भाई, तुम 1.5 साल हो गया, तुम्हें पहली दफा सब्जी मंडी पर आई है?
मैं नहीं, लोगों को सस्ते नहीं मिलते, शॉप पर लो, लोगों को घरों में जाकर तकसीम करो। किस चीज की तुम लोग, परसों इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्या हो रहा है? सियासत हो रही है और इसमें लोग मर रहे हैं। और देखें अब कितने लोग हमारे बनने। अब आते हैं हम तो उस बात के ऊपर, अब आते हैं उन्होंने जो अलार्मिंग बात उन्होंने कही कि सिर्फ 4 रोज में सिंध में मरीजों की तादाद में 40% इजाफा हुआ, और अब पंजाब उससे ज्यादा। लॉकडाउन में अभी नरमी की है थोड़ी, लॉकडाउन की सूरत बिल्डअप होगी। भाई एक डॉक्टर कह रहा है कि ये करो। अच्छा, लेकिन इसमें और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा की भी है। उलमा ने भी शोर मचाया, हुकूमत ने घुटने टेके। पहली बात तो ये है कि उलमा जो है, और मुनीर रहमान साहब ने कहा मैं घर में पढ़ूंगा, सबसे बड़े वो दाई थे कि मस्जिदें खोलो। अच्छा हुआ ये था, क्योंकि उलमा का सूरत हाल हमने भी सपोर्ट की थी। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त हम चाहते थे कि लॉकडाउन हो, और उसने सिर्फ इस बुनियाद पे किया था कि जब आप बाकी चीजें खोलना शुरू हो जाए तो फिर आप होगा मस्जिदों पे क्यों हो गई, कैफियत खराब बनेगी, आपका भी इमेज खराब जाएगा बाकी जगह। अगर वहां कॉशन रखना है तो यहां भी कॉशन ले लो उसमें। लेकिन मसला सारा यह है कि उलमा ने अपने आप पर जिम्मेदारी ले ली, और मुझे इतना पता है कि उलमा अपनी मस्जिद को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। वो जो लाठी टेक के बंदा आएगा ना, 50 साल से ज्यादा, 70 साल का, 90 साल का, कि मैं चंदे ना मेरी मस्जिद बनी है और तू मौलवी जाओ तुम गायब, मैं सेक्रेटरी है मस्जिद, मैं फलां। और नासिर मदनी साहब उन्होंने रखे हैं, मजेदार आदमी है, खास तौर पर उलमा के लिए हमने खास तौर पर बुलाया है, सोशल मीडिया के स्टार हैं। और नासिर मदनी साहब से पूछते हैं कि नासिर मदनी साहब ये मौलवी संभाल सकेंगे? इनकी बात उलमा सुनेंगे कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम नासिर मदनी साहब, आपको खुश आमदीद हरफे राज में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हुजूर। एक तो आपको जो है ना नौजवान नस्ल बड़ी पसंद करती है, अब तो टिकटॉक के भी स्टार हैं, सोशल मीडिया के भी स्टार हैं, लेकिन बात ये रही है कि बहरहाल आप आलम दीन भी हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं। ये जो फैसला हुआ है उलमा इकराम और हुकूमत के दरमियान अपने तौर पे जो हुआ है, अब डॉक्टर्स की आपने गुफ्तगू सुनी है, किस तरीके से उन्होंने अपना रोना रोया है कि खुदा का नाम है संभल जाओ, तो क्या उलमा इकराम ने जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है वो इसको निभा पाएंगे? जी देखें, मैं इस पे अपना मौक़िफ़ देता हूँ अपने तमाम पेटी भाई, क्योंकि उलमा इकराम मेरी जान है। मैं कहूँगा मेरी चन्नो, मेरी मन्नो, ये जो जहाँ जहाँ भी कोरोना के मसले पे इंतज़ामी मसाइल में नलायकी है ना हुकूमत की, वो चाहते हैं ये उलमा पे पड़ जाए। सही क्या है। और उलमा इकराम बड़े जहादीदा लोग होते हैं, अपने आगे बैठे लोगों की छठी इसको समझते क्या मेरा मजमा क्या चाहता है। तो मैं अपने तमाम मुफ्तियान अज़ाम और उलमा इकराम से अपील करता हूँ कि ये मौका है, सियाने कहते ने दना हो जेड़ा मौका भाण जाए, गल वेले दी हुंदी फल मौसम दा हुंदा है। मैं पैगाम दूंगा अपने तमाम उलमा इकराम को, खुदा के लिए ये चाल है जैसे वो ज़ायरीन और तबलीगियों का मसला बना कि इन्होंने फैलाया, इनको नहीं कंट्रोल किया किसी ने। आज ये मौका है, मेरा पैगाम है तमाम अपने पेटी भाइयों को कि ये जो हुकूमत की नलायकियां हैं वो आपके सर पे पड़ जाएंगी। खुदा के लिए ये फैसला आप इस पे नज़रसानी कर लें, मस्जिदों को आबाद रखें अजानों से, 5-10 लोग वहाँ नमाज पढ़ें, 5-10 लोग तरावी पढ़ें और कुरान सुने, मस्जिद आबाद। बाकी सभी लोगों को घरों में ही नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं शरीयत के बात तो खुदा के लिए बहुत बड़ी चाल है। ये 10 दिन बाद देख लेना, लोगों ने कहना ये मजहबी लोगों ने कोरोना फैलाया है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ये कल भी हमने यही कहा था कि इसकी वजह यह है मदनी साहब कि हमने 2-3 जगहों पे मुख्तलिफ वीडियोस देखी, और उस वीडियोस में ये हुआ कि एक जगह एक मौलवी साहब ने अपनी मस्जिद के अंदर बाकायदा प्लास्टिक की शीट्स लगाई हुई थी और कहा था कि ये चूंकि साथ-साथ कंधा जोड़ के बैठना है। अब ये मौलवी साहब कर रहे हैं। अब वो प्लास्टिक की शीट ऐसी चीज है जिसके ऊपर वायरस 3 दिन तक रहता है, और वो अगर वो 3 दिन तक वो वायरस रह गया तो अगले दिन नमाज के अंदर कोई दूसरा आया तो कितनी दफा उसको स्प्रे करेगा। एक तो ये चीज थी। दूसरी ये थी कि एक को 70-80 साल का एक बाबा वहां अंदर दाखिल होने लगा, वो मौलवी साहब ने रोका तो उसने कहा जी हमें पता है, हमने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, मैं सीजन ब्यूरोक्रेट हूं। अब अक्सर हमारे ब्यूरोक्रेट होते ये है कि वो रिटायर होकर मस्जिद के सेक्रेटरी लग जाते हैं, क्योंकि फेडरल सेक्रेटरी या प्रोविंशियल सेक्रेटरी लगने की आदत पड़ी होती है, तो मस्जिद का सेक्रेटरी लिखते हैं उसके ऊपर। तो उसने कहा जी मैंने पढ़ा हुआ है, नोटिफिकेशन क्या है, उसने कहा है कि प्रॉपर केयर के साथ आप आ सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं, ये मुझे ये बताइए कि मौलवी साहिबान जो हैं अपने इन्फ्लुएंशियल महल्ले के जो लोग हैं इस तरह के, मतलब एक बंदा जो है वो आ जाता है उसके बाद कि जी मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक है जी, वो मैं उनको व्हील चेयर पे ले आता हूं, उनको शौक है, आप उस बंदे को रोक सकेंगे?
دیکھیں اوریہ صاحب، میں آپ کی بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ علماء کرام کو میں جانتا ہوں، میں روزانہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں خطاب کیا ہے، گاؤں جاتا ہوں، سب سے زیادہ میں پنجابی میں لوگوں کے ذہن کے قریب سے جا کر لوگوں کو پڑھتا ہوں کہ یہ مسجدوں کا جب مسئلہ ہے نا کہ ایک عالم دین کے خلاف مسجد کے 2-3 بزرگ ہو جائے تو اگلی نماز پڑھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور علماء کرام کو یہاں اتنی بڑی ذمہ داری لینے سے پہلے سوچنا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں ان کا کنٹرول ہے، مفتی علامہ منیب الرحمان صاحب کا اپنے مدرسے اور مسجد میں کنٹرول ہے، مگر یہ جو چھوٹی مسجدوں والے علماء کرام ہیں گاؤں میں دیہاتوں میں، ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ جس بزرگ نے 80 لاکھ کی جگہ لی ہوگی، 10 لاکھ کی رجسٹری کرائی ہوگی یا 10 لاکھ روپے کا لینٹر ڈالا ہوگا، اس کو بزرگ کو کیسے مولوی صاحب روک سکتے ہیں کہ بابا جی آپ مسجد میں نہ آنا؟ وہ تو کہیں گے چل بھائی بوریا بستر گول کر اگلی مسجد میں جا کے نماز پڑھا، یہ تو مسجد میں نے بنائی۔ خدا کے لیے یہ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری مت لیں۔ میں عرض کرتا ہوں اپنے پاکستان کے تمام علماء کرام سے کہ یہ جو وائرس کے مسئلے پہ آپ نے احتیاطی تدابیر کہی ہیں کہ استعمال کریں، منڈیوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ منڈیوں میں اتنے لوگ، منڈیوں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں آپ جتنا، آپ جتنی اشناب جی عقل نہیں، آپ جتنا شعور نہیں، آپ جتنی ان میں دنائی نہیں۔ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، ہم ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، ہمارا جو پیغام جانا ہے وہ پوری دنیا نے کاپی کرنا ہوتا ہے، ہمارے فالوور نے، ہمارے چاہنے والوں نے، عقیدت کے رشتے نے سب کچھ کر گزرنا ہوتا ہے اپنے، جس سے وہ عقیدت رکھتے ہیں۔ ہر عالم سے ہر چاہنے والا عقیدت رکھتا ہے، اس کا اپنی فین فالوئنگ ہے۔ میں پیغام دوں گا اس موقع پہ کہ ول ویلے دیجے، پھل موسم دا جے، ویلا جے سام جو۔ میں خدا واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں علماء کے آگے کہ یہ حکومت نے سارا نزلہ آپ پہ ڈال دینا ہے، آپ پہ ڈال دینا ہے کہ علماء کرام نے ہمیں مجبور کیا تو ہم نے مسجدیں کھولنے کی اجازت دی، مسجدیں کھلی رہیں، 10-5 لوگ وہاں صرف نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور تراویح سنائیں حافظ صاحب، اور پیچھے وہ لوگ قیام اللیل کریں، سنیں، سب کچھ کریں، مگر خدا کے لیے یہ ضد ختم کر دیں کہ ساری گیدرنگ اور وقفے سے لوگ کھڑے ہوں۔ میں یہاں اپیل کرتا ہوں کہ وہ کنٹرول نہیں ہوگا، مسجد میں علماء کرام کنٹرول نہیں کر سکیں گے مجمع کو۔ اچھا یہ اگر ایسا کر لیا جائے کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اگر وہ نماز پڑھا دیں اور باقی لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو یہ بھی تو تراویح تو ہو سکتی ہے۔ تراویح کی حیثیت جو ہے وہ تو سنت کی ہے، اگر سنت موقع بھی اگر کہہ لی جائے، وہ تو موقع نہیں ہے، اگر کہہ بھی جائے تب بھی۔ دیکھیں قرآن جب پڑھا جاتا تو سننا فرض ہو جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر پہ اگر قرآن پڑھا جائے گا تو اور یہ سب میں نہیں اس پہ متفق، کیونکہ پھر ہر آدمی کے لیے سننا فرض ہے، تو جو آدمی کوئی باہر کام لگا ہوا اپنے کام لگا ہے تو پھر اس پہ بھی سننا فرض ہے۔ لاؤڈ سپیکر پہ اونچی آواز سے قرآن وہ حافظ صاحب جب پڑھیں گے تو قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننے کا حکم ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے گھر میں نفلی نماز پڑھیں۔ نفلی نماز گھر میں پڑھنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حسنین کے نانا جان نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں۔ دیکھیں حضور نے جب کہا کہ بارش ہو صلو فی الرحال، اپنے گھر میں نماز پڑھو، پھر یہی آپ کے فرمان کے مطابق کہ اپنے گھر میں آپ نے سنتیں پڑھی اور پھر فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھی، یہی امہات المومنین کا فرمان ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھا حضور سنت اور نفل گھر میں پڑھتے تھے، فرض مسجد میں پڑھانے جاتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے یہ شان بنا دی ہے کہ ساری جگہ مسجدیں بنا دی، ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے، چند مخصوص جگہ اونٹ کا جو باڑا ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے، حمام میں نہیں پڑھ سکتے، چرستے میں نہیں پڑھ سکتے، جہاں گندگی ہو وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ناصر مدنی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے، اللہ کرے کہ علماء کرام آپ کی بات کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی، اور ہم اس رمضان المبارک اپنے لیے رحمتیں برکتیں سمیٹیں بھی اور اس وبا سے بھی بچ جائیں۔ ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے اس کا۔ حرف راز میں خوش آمدید، ہم بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا کی۔ جیسے بھارت کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کرونا کے حوالے سے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، خاص طور پر تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے خلیجی ممالک میں تمام بااثر افراد، وہاں کے شاہی خاندان سے وابستہ افراد ہیں، عمان کی کل پرنسز، اور اس کے علاوہ قطر نے بھی جو مذمت کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر یہ حرکتیں باز نہ آئیں، بھارت کے جو لوگ ان ممالک میں مقیم ہیں وہاں کما رہے ہیں، وہاں کھا رہے ہیں،
اور وہاں بیٹھ کے جو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک پوری کمپین، ایک ہیش ٹیگ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اوریہ صاحب کہ بھارت کے اندر اس کے اوپر کس طریقے سے عمل ہوتا ہے، اور جو فگرز آئی ہیں کہ 63 لاکھ جو ہیں غیر مسلم صرف دبئی کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ 19 لاکھ کے قریب جو فگرز آئی ہیں وہ ہیں سعودی عرب کے اندر، اور 9 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ قطر کے اندر ہیں، اور اسی طرح اتنے ہی ہیں جو عمان کے اندر ہیں۔ تو اچھا، یہ اب واپس بھیجنے کی ایک مہم شروع ہو گئی اول تو ویسے واپس بھیجنے کی مہم ویسے ہی شروع ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی ساری جو اکانومیز جو ہے نا وہ اب ڈراپ پہ جا رہی ہیں۔ اب دنیا میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اربوں کا تیل ان کو بچا دے گا تو یہ بالکل ناممکنات سی بات ہے۔ ٹرمپ رات چیخا ہے بہت بری طرح، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے رشیا اور سعودی عرب کو کہا تھا کہ اپنی آئل کی پروڈکشن بند کرو، لیکن یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے ہیں، اور ان دونوں کی لڑائی کے اندر امریکہ کا تیل جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں بھی سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ ہوگا سعودی عرب کو اور یو اے ای کے آئل کو، اس لیے کہ جو رشیا کی اکانومی ہے وہ آئل بیسڈ اکانومی نہیں ہے۔ رشیا اپنے آئل کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، رشیا کے پاس اور بہت سارے ریسورسز موجود ہیں۔ سعودی عرب میں تو اگر تیل نہیں بیچے گا تو گندم کہاں سے لے گا، یو اے ای جو ہے وہ تیل نہیں بیچے گا تو کھانا کہاں سے کھائے گا، وہاں تو ریگستان ہے سارے کا سارا۔ تو یہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اکانومیز جو ہیں یہ اب اس پہ جا گئی ہیں۔ اب حالت یہ ہوئی ہے کہ اس وقت یہ جو ٹویٹس چلنے شروع ہوئے ہیں، اور انڈینز جو ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت، کیونکہ WHO کی جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی اکانومی بچے گی، جو چند ایک اکانومیز بچیں گی دنیا کے اندر، ان میں سے ایک انڈین اکانومی بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انڈیا خود بذات خود ایگریرین کنٹری ہے، بہت بڑا ایگریرین کنٹری ہے، سارے کے سارے دریا ہے، دوسری چیزیں ہیں، نیچے وندھیا رینجز کے اندر بھی سب کچھ ہے، اور وہ بچ جائے گا سارا کچھ کام۔ تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بچ جائیں۔ کل بھی میں نے کیا کہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیش گوئی کے مطابق چلیں تو دنیا میں 2 ہی ملک ہیں کہ جو سروائیو کریں گے اس وقت، جو کہ آخری جنگ کے اندر شریک ہوں گے۔ ایک اسرائیل سروائیو کرے گا اور ایک انڈیا کے، اور پھر باقی جو مسلمانوں کے اس کے ساتھ ہونی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک سینس بالکل نئی آئی ہے، اور یہ فیلنگ اس سے پہلے نہیں تھی، اور وہ سینس یہ آئی ہے کہ انہوں نے عربوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے ان کے اوپر، اور مودی کو باقاعدہ وہی لوگ ہیں جو جس کو اپنا دوست قرار دیتے تھے، بلا بلا کے ہار پہنایا کرتے تھے، اور مودی نے پھر لکھا ہے کہ nothing has to do corona has nothing۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ اندازہ کریں ان کو جو ریئیکشن ہوتی تھی وہ آپ اندازہ کریں وہ اس حد تک ہوتی تھی کہ جس وقت OIC نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنا بابری مسجد بنائے، تو سبرامنیم سوامی جو ان کا سب سے گندا آدمی ہے، اس نے کہا I am happy that OIC secretariat has issued a statement that Babri masjid should be rebuilt on رام وطن کیا ہے، رام جنم بھومی۔ If the OIC does not disown this statement, then Hindu can reclaim Kaaba as a shivling۔ تو سمجھتے ہیں ایک پتھر جو ہے وہ وہاں سے آیا ہوا ہے اپنے، لیکن اس کا اگر اس کعبہ تک پہنچنا بڑی بات ہے، رستے میں سے انہوں نے پاکستان سے گزرنا ہے، پھر سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑے مذبح خانے سے گزرنا ہے افغانستان، جس کو وہ ہندو کش کہتے ہیں۔ وہ خیر عجیب و غریب کا خواب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فکرہ جو تھا یہ بہت بڑا فکرہ تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ فکرہ جو تھا یہ 3 مارچ 19 کا ہے، آج اس کو گزرے ہوئے 1 سال ہو گیا، لیکن سعودی عرب سے بولا کوئی نہیں تھا۔ اب وہاں پر یہ باتیں جو ہیں نکلنا شروع ہوئی ہیں، ابھی تک بھی سعودی عرب اس طرح نہیں بولا، خاموش ہے، لیکن یو اے ای میں، قطر میں، عمان میں، ان جگہوں پہ یہ چیزیں بلٹ اپ ہوئی ہیں، اور اگر یہ چیزیں ایک دفعہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گئیں تو صورتحال یہ ہے کہ نکلنا تو انہوں نے ہے، اور کیونکہ ایک بات آپ بات سکتے ہے کہ اب دنیا کی حالت، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کرونا کے بعد دنیا ویسی رہ جائے گی یا ویسی ہوگی تو یہ بھول جائے۔ اب دنیا جو ہے وہ بدل گئی، اب دنیا کے اندر اگلے کم از کم کئی سالوں تک آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں کر پائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کانسرٹس کا دور دور تک تصور آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ مکمل طور پر، آج میں لاس اینجلس کی دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں کے اوپر لوگ شٹ کر رہے ہیں، CNBC کی جو بہت بڑا تھا کہ یعنی اس حد تک ویران ہو چکا ہوا ہے کہ گند اور غلاظت سے بھر چکا ہوا ہے لاس اینجلس کی صورتحال سے۔ اس کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نہیں، ایون
جہاز کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ان کا دنیا میں ہوتا تھا کہ جو جس میں پیسے کروز پہ لوگ نکلتے تھے اس کے اندر سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایئر آتی ہے وہ کیونکہ ظاہر سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس ایئر کے اندر پورے کا پورا جہاز جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ جاپان کا جہاز جا کے لگا تھا. تو اس وقت یہ ہے کہ یہ معاملہ اس میں بڑا سیریس ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز سیریس اور اچھی آ گئی ہے کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے ایشو پہ بات کرنا شروع کر دی، اور خلیجی ملکوں نے اور کشمیر کے اوپر گفتگو سے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک فضا بننی ہے کہ مسلم امہ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ہمارا واقعی دشمن ہے تو یا ہندو ہے اور یا یہودی ہے. کیونکہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیات میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اشد الناس، تم میں سے دو لوگ جو ہیں وہ تم سے سب سے زیادہ مخالف ہوں گے. نصارہ کو نہیں کہا اللہ نے، عیسائیوں کو نہیں کہا، ایک یہودی ٹھیک، اور دوسرے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کہ کھلا شرک کرنے والے، واضح شرک کرنے والے. اشرکو اور قالت الیہود، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور یہ دو کے بارے میں. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت تمہیں کوئی محبت مل جائے گی تو وہ نصارہ یعنی عیسائیوں سے مل جائے گی کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو استکبار نہیں کرتے، ان میں سے نیکی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ دو اللہ نے 1400 سال پہلے اس مسلم امہ کے دونوں کناروں پہ دونوں آبادیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور یہ ایک ریئلائزیشن بنتی چلی جا رہی. اور یار بات ہے یار، اب تو قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عثمان صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے اور ہمیں ہوش دے، ہمیں سب کچھ دے. ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں اب ہمیں کسی قسم کی جو ہے نا لغزش جو ہے اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخر الزمان کی کمانیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوئے. اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کرنا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. اچھا، کرنا کیا ہے اب امت مسلمہ کے پاس؟ اب راستہ کیا ہے؟ ہم نے کہا نا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اب کس کو فالو کریں ہم؟ دیکھیں، امت مسلمہ کا راستہ سب سے بڑی بات ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اس وقت اختلاف ختم کرنا چاہیے. کوئی اللہ کے ہاں ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ سارے اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وہ تو کہتے کٹھے ہی امام مہدی پہ ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس دور کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں مسجدیں جو ہیں اس میں قرآن پڑھا جائے گا، لیکن تمہارے علماء جو ہیں زمین میں آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے. فتنہ انہی سے نکلے گا اور یہی پیدا ہوگا. آپ اندازہ کریں، میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. تو فتنے سے بچا کیسے جائے؟ فتنے سے اختلاف رائے سب سے بڑی علماء کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تو علماء کو اکٹھا کرے گا کون؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کرونا پہ اکٹھے ہو گئے ہیں مساجد کھولنے پہ پہلی بار. دیکھیں، مساجد کھولنے پہ اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا مساجد کھولنے پہ تو آپ اکٹھے ہو گئے سارے کا سارے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ رمضان میں جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ٹرانسمیشن کرتے ہو، رمضان ٹرانسمیشن جو ہے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ مدعت ہو کہ کسی عورت کے ساتھ؟ اس دفعہ مولوی اطاعت کر کے کہے کہ کوئی مولوی اسی ٹرانسمیشن میں نہیں جائے گا جس میں عورت بیٹھی ہوگی، لڑکی بیٹھی ہوگی. لیکن نہیں ہوں گے مدعت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر نا ہمارے ہاں مسجد سے باہر ہم نکل نہیں پاتے. آج عثمان صاحب ایک اور چیز بڑی میرا ایک بہت ذاتی دوستی تھی اس شخص سے، اور میں جب نوکری شروع کی تھی تو جب میری پہلی پوسٹنگ پشین ہوئی تھی تو وہاں ایک سردار خیر محمد ترین، اس سے بڑے مشہور نام تھا ان کے، یہ ایوب خان جو ہے نا پریزیڈنٹ، اس کے قبیلے کے سردار تھے. اچھا. تو ان کا بیٹا تھا مصطفیٰ ترین وکیل بھی تھا. وہ اس وقت وہ تھا اپنا میونسپلٹی کا چیئرمین. پھر یہ ایم پی اے بنا، پھر یہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے تحت یہ اپنا وزیر بھی رہا. اچھا. اور پشین بڑی خوبصورت جگہ جہاں جینیفر موسیٰ وغیرہ سارے لوگ ہوئے، تو بہت اچھی دوستی تھی. تو آج وہ کورونا سے انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو یہ بڑا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے گھروں تک بھائی موت نہیں پہنچی. میں اب تیسرا چوتھا صدمہ برداشت کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھی اندازہ نہیں ہے اور باقی لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اندازہ ہونا ہو، ہماری عوام بھی اس کو اتنا لائٹ لے رہی ہے. سر اس بری میں اب کہوں آ جائے گا کہ کرونا خود لوگوں کو ٹھڈے مار کے گھر بھیجے گا. جس دن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میں باہر جاؤں گا تو موت لے کے آؤں گا، تو اس دن آپ پھر ریڑھی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے.
پھر آپ بچوں کو لے کے نہیں نکلیں گے. یہ کورونا آپ کو ان کو ڈنڈے مار کے واپس بھیجے گا تب ٹھیک. ڈاکٹر بیچارے ڈر گئے ہیں نا, خوف زدہ ہیں ڈاکٹر, ایک سے ان کو پتا ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ بھئی لڑائی ہماری ہے, ہم لڑ رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے جو فوج لڑ رہی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کیا گولہ. اسی لیے کیا یہ تھا عمران خان صاحب کو کہ بجائے کسی فیصل واڈا کے ہاتھ میں مائک دینے کے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں مائک دے دیتے. اسد عمر صاحب کو بنایا تو ہوا انہوں نے سارا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول. اسد مرزا نے MBBS کیا ہوا, اسد عمر نے MBBS کیا ان ہوا. کے ساتھ MBBS والے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہاں, ڈاکٹر فردوس عاشق امان MBBS ہے, اچھا اچھا. ڈاکٹر ظفر مرزا MBBS. نہیں مرزا کا میں جانتا ہوں. اچھا, وہ تو جس وقت میں ہیلتھ میں تھا تو اس وقت وہ WHO میں تھے, مصر میں ہوتے تھے. اب میں ایجپٹ گیا بھی تھا جس وقت وہ مصر میں تھے, تو ایجپٹ میں گیا بھی تھا زمانے میں, ایک کانفرنس آیا کرتے تھے. بریک کا کہا جا رہا ہے, یا ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن اسار. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کریں مشن اسار کی, اور مشن اسار میں ہمارے ساتھ شامل ہیں الخدمت پاکستان. الخدمت اس وقت پاکستان کے تمام شہروں میں اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ہمارے مشن اسار کے آج کے مہمان ہیں انجینئر اخلاق احمد. یہ جماعت اسلامی لاہور کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, اور الخدمت کی سرگرمیاں جو لاہور کے اندر جاری ہیں اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم اخلاق صاحب. جی وعلیکم السلام عثمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا اخلاق صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ الخدمت کی طرف سے لاہور کے اندر تمام یونین کونسلز کے جو ہمیں اطلاع ملی کہ آپ راشن کا انتظام بھی کر رہے ہیں, پکا پکایا کھانا بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اب تک کے جو اعداد شمار ہیں, آپ کتنے فیصد جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچ پائے ہیں, اور ابھی کیا کچھ کرنا باقی ہے؟ میں سب سے پہلے تو نیو ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ لاہور کی سرگرمیوں کو ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے عوام تک پہنچا سکیں. بنیادی طور پہ میں تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ یہ 26 فروری کو جب سے پہلا کیس آئیڈینٹیفائی پاکستان میں ہوا ہے, عوام تو مسلسل پریشانی کا شکار ہے, اور حکومت جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اور ان کا کنفیوژن پہلے دن سے تھا, اور وہ ابھی تک جاری و ساری ہے, وہ اس کنفیوژن سے ابھی تک باہر نہیں آئے. آپ اندازہ یہ کیجئے کہ 21, 22 اور 23 مارچ کو قومی تعطیل تھی, ویکینڈ تھا, لانگ ویکینڈ تھا, اور اس کے فوراً بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جس کی عوام کی کوئی تیاری نہیں تھی, اور ایون مرکزی اور صوبائی حکومتیں جو تھیں وہ بھی ایک پیج پر نہیں تھیں. چنانچہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے. ان حالات میں الحمدللہ کہ ہم نے سب سے پہلے اس حوالے سے جائزہ بھی لیا, لاہور کی صورتحال کا بھی, اور جو اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوئے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو دیہڑی دار تھے, جن کا روزانہ کا روزگار وابستہ تھا, تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ 3 قسم کی مختلف چیزیں ہیں جو اس وقت پریشانی کا باعث ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ مزدور طبقہ ہے جو فیملی کو پوری اپنی مانیٹر کرتا ہے, اس کے تمام کھانے پینے کا وہ اہتمام اور انتظام کرتا ہے, ان کو راشن کی ضرورت تھی. پھر وہ مزدور افراد جو کہ بالکل اکیلے رہتے ہیں اور ان کا کھانے پکانے کا بھی انتظام اور اہتمام نہیں ہے, تو یہ دوسرا ایک پہلو تھا جس پہ میں نظر آیا کہ وہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے, اور پکا پکایا کھانا بھی ان کو چاہیے. تیسرے نمبر پر وہ عوام الناس کے جن کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے. سینیٹائزر جو ہیں ان کی قیمتیں 3 گنا نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ گئیں, تو ہم نے سینیٹائزر اور ماسک عوام کو دیے ہیں. راشن بنا کے 1 مہینے کا پورا پیکٹ ہم نے تیار کیا ایک 5-6 افراد کی فیملی کے لیے, اور وہ ہم نے دینا شروع کیا. اسی طرح سے ہمارے مختلف جگہوں پہ کھانے کا اہتمام ہم نے روزانہ کی بنیاد پر کیا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا جن صاحب کہ لاہور شہر میں آپ نے کوئی آئیڈیاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اوورال آپ لاہور میں سامان تقسیم کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کرتے ہیں, کہ جن کو بارے سمجھتے ہیں کہ یہاں زیادہ نیڈ ہے تاکہ ہم وہ ایریاز لوگوں کو بتا بھی سکیں. مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گلبرگ میں یا ڈیفنس میں یا ڈبل ٹاؤن میں کون سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آپ زیادہ انٹینسیولی یہ کام کر رہے ہیں؟ اور یہ صاحب ویسے تو دیکھیں لاہور پورے کا پورا جو ہے وہ غریب اور امیر آبادیوں کا ایک مکسچر ہے. وہ تو ہوتا ہے, یعنی یہاں پہ ہم اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے
کہ ہم کسی ایک ایریا کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہاں تو غریب رہتے ہیں اور یہاں پہ وہ آبادی رہتی ہے جو پوش ہے. تو یہ ساری مکس ہے. الحمدللہ ہماری اس وقت لاہور میں 250 کے قریب یونین کونسلز کے اندر ہمارے ورکرز ہیں. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 5-6 ہزار کی تعداد میں, کہ جو گلیوں محلوں سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جن کو پرابلم تھی. ابھی تک ہم نے 8 کروڑ سے زائد رقم کی خدمت کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے لاہور میں, اور اس میں تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں. لیکن یہ استفادہ صرف ون ٹائم نہیں ہے. میں جس طرح کی وضاحت آپ کو کر رہا تھا, ہم نے نہ صرف یہ کہ باقی سارے کام کیے ہیں, ڈاکٹرز کو کٹ اور گلوز کی فراہمی کا کام بھی ہمارے سطح کے اوپر ہوا ہے. مساجد میں, مندر میں, ایون جہاں جہاں پہ ممکن تھا وہاں پہ ہم نے اسپرے کا اہتمام کیا ہے. یہ جو ضرورت تھی اور WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو کیمیکلز ریکوائرڈ تھے وہ ہم نے ارینج کیے ہیں, اور پھر اس کی بنیاد پر ہم نے یہ اسپرے کا اہتمام کیا ہے تاکہ ڈس انفیکٹ کیا جا سکے مختلف علاقوں کو. بالکل. اسی طرح سے ابھی تک تقریباً ہم 75,000 سے زائد افراد کو سینیٹائزرز اور ماسک دے چکے ہیں. 25,000 سے زائد افراد کو ہم راشن تقسیم کر چکے ہیں. اچھا اخلاق صاحب, رمضان آنے والا ہے, 2 دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے, تو رمضان کے حوالے سے بھی ایک بڑا چیلنج ہے ایسے لوگوں کو. ایک دفعہ تو آپ نے راشن پہنچا دیا, اب تو آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. رمضان کی کیا تیاری ہے الخدمت نے جو کر رکھی ہے؟ نہیں عثمان صاحب, میرے خیال میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ون ٹائم یہ کام نہیں کیا ہے, اس کو ریپیٹڈلی ہم کر رہے ہیں. مثلا کل میں گلشن راوی کے علاقے میں گیا, وہاں پہ ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں, میں نے ان سے بات ہوئی شاہد نوید ملک صاحب سے, تو انہوں نے وہاں پہ 3,000 لوگوں کی باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی ہے, اور وہ ڈیلی بیسس پر ان کو شام کے وقت پہ سبزی پورا کا پورا ایک پیکٹ پہنچاتے ہیں, جس میں سبزی ہوتی ہے, جس میں پیاز بھی ہے, جس میں ٹماٹر بھی ہے, اور ان لوگوں کو صبح کے ٹائم پر انڈا اور ڈبل روٹی پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ 3,000 فیملیز ہیں جن کو وہ روزانہ کی بنیاد پورے کسی ایک جگہ پہ یا پورے لاہور میں؟ کسی ایک جگہ پہ یا پورے لاہور میں؟ جو اوریہ صاحب کا سوال ہے. میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے جہاں میں نے کل وزٹ کیا ہے شام کے وقت. اچھا, یہ کون سی جگہ تھی؟ الحمدللہ کہ یہ پورے لاہور کے مختلف جگہوں پر یہ سینٹرز ہمارے بنے ہوئے ہیں. یہ جو شاہد نوید ملک صاحب جو کام کر رہے ہیں, یہ کس جگہ پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ بتا دیجیے گا. شاہد نوید ملک صاحب کی جگہ کون سی تھی؟ گلشن راوی میں. تو ہمارے جو میں نے جن کا بات کیا ہے وہ وہاں پر ہے. اس طرح سے مغل پورہ کا علاقہ ہے جہاں میں خود موجود ہوں, تو یہاں پہ بھی ہم نے اسی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کی ہوئی ہیں. اسی طرح لاہور کے مختلف, اور میں سمجھتا ہوں کہ 30 کے 30 جو پی پیز ہمارے زون کہلاتے ہیں, ان میں ہمارا جو نظم موجود ہے وہ الحمدللہ کہ ہر جگہ پر ایکٹیو ہے. میں نے بتایا نا کہ 250 یونین کونسل ایسی ہیں جہاں پہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. ابھی چند دن پہلے ہم نے اسپرے مشین جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کو فراہم کی ہے, تاکہ جہاں جہاں اسپرے نہیں ہو سکا تھا, اب دیکھیں نا مساجد میں تراویح کا اہتمام ہونا ہے, تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو وہاں سے ڈس انفیکٹ کیا جانا چاہیے. تو وہ پورا پروسیس ہم نے شروع کیا ہے رمضان سے پہلے کہ ہم کوشش کریں کہ ساری مساجد کو ہم ڈس انفیکٹ کرنے کا اہتمام جو ہے وہ کر سکیں. اچھا, یہ کام تو حکومتوں کے ہوا کرتے ہیں, یہ آپ کی جماعت کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت کہاں سے ہے کہ آپ ہر مسجد کے اندر سپرے کر سکیں؟ یہ تو حکومتوں کے کام ہے, میونسپل کمیٹی کے کام ہے, کارپوریشن کے کام ہے. لگتا یہ ہے کہ ساری کی ساری حکومت کے کام جماعت اسلامی اور الخدمت کرنا شروع ہو گئی. مسئلہ یہ ہے نا عثمان صاحب کہ حکومتیں اگر سو رہی ہوں اور صرف بیانات پر چل رہی ہوں, تو ظاہر ہے عوام کی خدمت کے لیے ہمیں تو پھر نکلنا پڑے گا. ہم نے تو ہمیشہ سے یہ عہد اٹھایا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے, ہمیشہ کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لوگ پہلے ووٹ نہیں دیتے تھے, انشاءاللہ امید ہے کہ اب ووٹ بھی دیں گے, اب بھی نہیں دیں گے. لیکن اصل تو معاملہ یہ ہے حکومت تو اتنی سوئی ہوئی ہے کہ یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ سینٹرل اور یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کے آپس میں میچ نہیں کر رہی کچھ بھی. یہ مغل پورہ میں آپ کو علم ہے کہ یہاں مغل پورہ ورک شاپس ہیں, 5,000 لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے, وہ ابھی تک لاک ڈاؤن میں نہیں گئی ہے, وہ ڈیلی یہاں پر آ رہی ہے. ان کے لیے کوئی حکومت کے پاس انتظام اور اہتمام نہیں ہے کہ ان کو وہ سینیٹائزر دے سکے, ان کے لیے گلوز فراہم کر سکے. لیکن وہ سارے شیخ رشید نہیں کر رہا, بیچاری لیبر ہے, شیخ رشید کی لیبر ہے, وہ تو شیخ رشید کی لیبر ہے مغل پورہ کی ساری, تو وہ کچھ نہیں کر رہا. جی اوریہ صاحب دوبارہ میں آپ کی آواز, میں نے کہا یہ شیخ رشید کی لیبر ہے نا, یہ تو ریلوے کی لیبر ہے ساری مغل پورہ والی. شیخ رشید صاحب تو بڑھ کے مار سکتے ہیں نا جی, کام تو کرنا مشکل کام ہے ذرا.
اور پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں. چلیں جی اخلاق صاحب بڑے تفصیل سے آپ نے بتایا کہ الخدمت اور آپ کی جماعت اسلامی لاہور کے اندر کیا کر رہی ہے. ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.